جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। ख़वातीन माशरे का इंतहाई अहम हिस्सा हैं। ख़वातीन की शमूलियत के बिना एक तरक्की याफ्ता माशरे का हुसूल मुमकिन नहीं। आज हम इसी पर बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला शेख जवाद हाफ़िज़ी साहब। आप नामवर स्कॉलर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, ख़तीब हैं और इमाम जुमा भी हैं। इनसे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे। क़िबला शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी गुनागू मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइएगा, इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है और कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो इस्लामी तालीमात की रोशनी में औरत को मिलने चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करि व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इंतहाई अहम एक मौजू के हवाले से जो सिलसिला शुरू किया है। तो इसमें ख़वातीन और मर्द के आपस में, अगरचे ये आज का मसला तो नहीं है, कुरान मजीद ने इस मसले को इंसान की इब्तिदा के हवाले से ज़िक्र किया है। सूरह अल-हुजरात में, लोगों हमने तुम्हें एक मर्द औरत से, एक मुज़क्कर मुअन्नस से वजूद में लाए और तुम्हारे कौम व कबीले ख़ानदान बनाए, लेकिन तुम में से जो साहिब फ़ज़ल करामत, जो इज़्ज़त वाला होगा खुदा के नज़दीक, वो साहिब तक़वा वाला होगा, यानी परहेज़गार होंगे। तो यहाँ पर मर्द औरत के हवाले से इस्लाम का नुक़्ता नज़र अगर आप ये देखें तो इंसान मर्द हो या औरत हो, इंसान के दो हिस्से हैं, एक मर्द है, एक औरत है। बहैसियत इंसान के, इंसान ख़ुद दो हिस्सों पर मुश्तमिल, या जिस्म है या रूह है। और रूह के एतबार से मर्द औरत के लिए न रूह मुज़क्कर है, न रूह मुअन्नस है, दोनों में यकसान है। जहाँ जिस्मानी साख्त की बात है, उस हवाले से देखें तो खुदा की एक कुदरत, खालिकियत, फितरत का तकाज़ा था, यानी एक कंपनी से दो किस्म के ज़ाहिरी जो मॉडल है, दो किस्म के हैं। शराफत के एतबार से अगर आप कुरान मजीद की सूरह इस हुजरात की आयत के अलावा सूरह अहज़ाब में मर्द औरत के हवाले से एक है, तो क्योंकि हमारा मुख्तसर है प्रोग्राम, हिजरत हबशा के बाद हज़रत उम्मे अमीस वापस जब पहुँच गई तो अज़वाज से सवाल किया, क्या औरतों के बारे में कोई आयत नाजिल नहीं हो गई? तो उन्होंने जवाब दिया, अभी तक तो कोई नहीं। आप पैगंबर की बारगाह में गई और कहा, अल्लाह के रसूल, ये जो औरतों के हवाले से मर्दों को इतना शरफ़ कुरान ने, इस्लाम ने दिया है, औरतों के हवाले से नहीं है। तो वहाँ पर 10 सिफ़तें ज़िक्र की हैं। ये सारी रूहानी एतबार से है, कसबी एतबार से है। इसमें मर्द औरत के हवाले से फ़र्क को नहीं ज़ाहिर किया, बल्कि सबको बराबर करार दिया। तो उसी वक्त आयत नाजिल हो गई, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात। इसी तरह 10 ऐसी सिफ़ात ज़िक्र की, मुसलमान मर्द औरत, मोमिना मर्द औरत, अल्लाह के ज़िक्र मदह करने वाले, अल्लाह के तौसीफ़ बयान करने वाली मर्द औरत, अल्लाह के ज़िक्र करने वाली मर्द औरत, नमाज़ पढ़ने वाली मर्द औरत, रोज़ा रखने वाली मर्द औरत, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने वाले मर्द औरत, सारे मर्द औरत को ज़िक्र किया। फिर इसमें कोई तफरीक़ नहीं रखा, यानी वो किस हवाले से मजहबी दीन इस्लाम के एतबार से ज़ाहिर है, जो ज़ाहिरी मर्द औरत के नाम से तो है, लेकिन जहाँ शरफ़, कमाल, फ़ज़ल या सवाब के आखिरत के हवाले से उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा गया। हाँ, लेकिन एक में ये है कि एक्टिविटीज़ के हवाले से, ज़िम्मेदारियों के हवाले से फ़र्क है। अब इसमें देखें, मिसाल के तौर पर मर्द का जो वजीफ़ा है वो अलग है बाज़ मकामात पर औरत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अलग हैं। लेकिन वहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि मर्द औरत से बेहतर है, बेहतरी नहीं है। अब इसमें हर जो कमाल का मिलना दूसरे की कम या दूसरे की ज़िल्लत और हक़ारत का सबब नहीं है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, ड्यूटी अलग है। मसलन आप इसमें मैं एक मिसाल देता हूँ, एक एजुकेशनिस्ट हैं जो एजुकेशन में काम करता है, एक इंतज़ामिया में है, दोनों की बिल्कुल ही काम अलग हैं।
مثلاً 19 گریڈ کے 20 گریڈ کا افسر ہے یا 18 گریڈ کا آفیسر ہے، گورنمنٹ سے ملنے والی سیلری، مراعات، ہر چیز دونوں کے برابر ہیں، لیکن دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے۔ ایک ایجوکیشن میں کام کرتا ہے تو دوسرا انتظامیہ میں کام کرتا ہے۔ کام کی نوعیت کے حوالے سے مختلف ہے، لیکن اللہ کے ہاں سے اجر ہے، اللہ کے ہاں سے ثواب ہے، دونوں کے لیے جنت ہے۔ یا روحانی اعتبار سے ہو تو اسلام کے نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، جسمانی ساخت کے اعتبار سے جہاں پر مشقت، سخت کام، باہر کے کام مردوں پہ رکھا ہے، اور جو سخت قسم کے کام اور مخصوص جو ذمہ داری ہیں عورت پہ رکھا ہے۔ یہ اس کے وجودی تقاضا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اچھا قبلہ شیخ صاحب، یہ بتائیے گا خواتین کو عملی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں؟ عملی زندگی کے حوالے سے تو آپ یہ کہیں تو ظاہر سی بات ہے جی، عملی زندگی دونوں کے اگر آپ پورے مکس ہو کے کام کرنے کو عملی ذمہ داری کہتے ہیں تو وہ الگ معاملہ۔ آج کی دنیا کے ماڈرن دنیا میں جو آزادی کے نام سے جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس حوالے سے دیکھیں تو اسلام اس کے بالکل خلاف ہے۔ عورت کو اپنی وجود کے حوالے سے جو ہے وہ ذمہ داری ہے، تو اسلام میں وہ ذمہ داری ہے، وہ آزادی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں، مچھلی کو پانی سے نکال کر کہیں آرام سے رکھیں، دھوپ میں رکھیں، الماری میں رکھیں، تو یہ اس کی آزادی نہیں ہے، یہ فطرتی تقاضا کے خلاف ہے۔ ہمیشہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں پانی سے نکال، بیچارے کو اس ٹھنڈ پانی میں یا اس پانی کے اندر دم گھٹ رہا ہے، تو اس لیے اس مچھلی کو باہر ہی رکھنا چاہیے تاکہ اس کی آزادی، یہ آزادی نہیں ہے، اس کی فطرت کے خلاف۔ اس کو پانی میں جتنی آزادی ہے، پانی میں جو ان کے حقوق وہ ملنے چاہیے، پانی سے باہر اس کی ذمہ داری ہے، اس کو آزادی نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی اسلام اور کے نقطہ فطرتی جو بھی تقاضے ہیں، اسلام اس کی حمایت کرتا ہے۔ اور عورت کے جو ذمہ داری ہیں، پردے میں رہنا چاہیے۔ پردہ یعنی اسلام اس کو پابندی لگانے کے لیے، محدود کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کے وجود کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے، تاکہ وہ بہتر انداز میں اپنی جو ذمہ داری نبھا سکے۔ مثلا اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی نے ایک خوبصورت مثال دی تھی جو سوشل میڈیا پہ تھا، میں نے اس کو بہت مجھے پسند آ گیا۔ تو اس نے 2 کیلے سامنے رکھے، ایک کیلے کا چھلکا اتار کے رکھا ہے، ایک کیلا اسی طرح وہ چھلکے کے اندر ہے۔ چھلکے کے اندر والا کیلا محفوظ ہے، لیکن چھلکا اتارا ہوا جو کیلا ہے اس پر مختلف قسم کی مکھی، کیڑے، وہ سارے بیٹھی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ دیکھیں، پردے میں رہیں تو محفوظ ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہی کیلا ہے، کوئی اسے استفادہ کریں تو اپنے جو ذائقے ہیں سب کچھ محفوظ ہے، لیکن اس کو آپ اوپن رکھیں گے تو میل کچیل بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں جی، برباد کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت امام خمینی کے بارے میں ایک جملہ ہے جی، کوئی عورت آ کے رہبر کے بارے میں، اب یہ پردے میں اس قسم کی سختی کیوں اس قسم کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دیکھیں، مرد کو آزادی ہے تو لوہا باہر بھی رکھیں، جہاں پر بھی رکھیں، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لوہا بلکہ باہر رکھیں تو اس پر سختیاں آ جائیں، کوئی چیز لگ جائیں، نقصان بھی نہیں ہوتا اور اس کو خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن سونا کہیں باہر چھوڑ کے رکھیں تو ہر کوئی اٹھا کے لے کر جائے گا۔ تو دونوں کی قیمت ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ سونے کو محفوظ کمرے کے اندر رکھنا چاہیے، لوہا باہر بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہی عورت سونے کی مانند ہے، مرد لوہے کی مانند ہے، مضبوط والے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوہا بن کے بے قیمت نہیں ہے۔ جو لوہے سے کام لینا وہ سونے سے نہیں ہو سکتا، جو سونے سے کام ہے وہ لوہے سے نہیں ہو سکتا۔ تو مرد عورت کی مثال ہے۔ اور شیخ صاحب بہت شکریہ۔ بتائیے گا کہ خواتین کون سے شعبوں کا انتخاب کر سکتی ہیں اور کچھ شعبے محض مردوں کے لیے کیوں مختص ہیں؟ تو یہ شعبہ تو ظاہر ہے جی، اسلام کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دونوں کے جہاں تک وجودی تقاضا کے تحت اگر عورت اپنے وجود کو تحفظ دے کر جو فطرتی تقاضے پورے کر کے کوئی بھی کام کریں تو اسلام میں ممانعت کوئی یہ کام وہ کام نہیں ہے۔ لیکن بہتر حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں، جہاں پر آپ ایک مرد کو اکیلا جہاں پر بھی چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک خاتون کی عفت ہوتی ہے، ایک حیا ہوتی ہے اور اس کے وجودی تقاضا ہوتے ہیں، اس حوالے سے اس کو اتنے فری ہینڈ دینا یعنی اسلام کو خطرہ نہیں ہے، ایک ناموس کو، ایک عورت کو خود خطرہ ہے، اس لیے اسلام اس کے تحفظ دیتا ہے۔ تو لہٰذا چند ایک شعبے ہیں تربیتی جہاں پر پہلو ہیں، اگر آپ تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیکھیں، انتظامی حوالے سے دیکھیں، ان چیزوں میں عورتوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ لیکن جہاں پر مثال کے طور پر جہاں آزاد طریقے پر اپنے ہی سرپرست سے الگ ہو کر جانے کے کام ہیں، اس کے لیے حرام قرار نہیں دیا یہ شعبہ تقسیم کر کے، جہاں پر اس کا اپنے وجود کا تحفظ ہو، شرعی حوالے سے، وجودی حوالے سے ہر کوئی کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر اسلام نے
مستحب رکھا ہے جی، ایک واجب رکھا ہے، ایک حرام رکھا ہے، ایک مکروہ رکھا ہے۔ تو اس طرح سے مستحب کا خیال رکھے گا تو واجب اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا، اگر مکروہات کا تھوڑا سا خیال رکھیں، رعایت کریں تو وہ حرام میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اسلام ان چیزوں سے شاید عورت بہت ہی نازک وجود رکھتی ہیں، اس وجہ سے چند جو کاموں کو یعنی حرام نہیں قرار دیا، بہتر ہے نہ کرنا۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو، ابھی آپ دیکھیں اسلامی دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جہاں پر جہاز چلاتے ہیں، فوج کی بہت سارے کاموں کو خود ابتدائی اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات اور خصوصاً بی بی فاطمہ زہرا جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو جنگ میں یہ تلوار لے کے لڑتی نہیں تھی، لیکن ان کے جو اپنے کام ہوتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں ان کے خیال رکھنا، یا ادھر مثال کھانے وغیرہ ہے، یا دوسری جو اہم ذمہ داریاں ہوتی تھی، ان کے حوالے سے وہاں پر ان کا کام ہوتا تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر لڑنا اس کا صرف کام ہے، جنگ میں مختلف کام ہوتے ہیں، شاید ایسے کچھ کام ہوں جو تلوار سے بھی زیادہ ادھر اہم ہو، ان کاموں کو بجا لانا۔ اور دوسری طرف یہ ہے عورت کی یہ ذمہ داری ہے جی، مثلا کسی خود تلوار لے کے آگے جانا نہیں، بلکہ تلوار اٹھانے والی کو تربیت دینا عورت کی ذمہ داری ہے۔ عورت کے دودھ کا اثر ہے، عورت کی شخصیت کا اثر ہے۔ مولا حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مولا عباس علیہ السلام کو جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد آپ حضرت عقیل سے یہ فرماتے ہیں مجھے کسی شجاع خاندان سے کسی خاتون کا رشتہ کریں۔ تو اگر شجاعت صرف مرد سے ہی منتقل ہونے ہیں، فضیلت صرف مرد کی طرف سے اولاد کی طرف منتقل ہونی ہے، تو اگر ایسا ہو تو مولا علی سے بڑھ کر کوئی کائنات میں کوئی شجاع آدمی نہیں ہے۔ لیکن ایک خاتون کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ شجاعت بنانا، دلیر بنانا، مثلا باکرامت بنانا، بافضیلت بنانا، یا سخی سخاوت کے جو جذبے سے سرشار ہونا، یہ سب کچھ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ اور اسی طرح مولا امام حسن امام حسین کے بارے میں جب محمد حنفیہ کسی جنگ میں لڑ رہے تھے تو اس وقت محمد آگے تھوڑے سے بڑھتا تھا پھر پیچھے آتا تھا، مولا نے پکڑ کے کہا یہ کیا کرے، ادھر دیکھو حسن حسین کو دیکھو، کبھی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھ رہے، یہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر ہے کہ تو آگے بڑھتا ہے پیچھے آتا ہے۔ تو یہاں ماں کے دودھ کی وجہ سے انسان بہتر بھی ہو سکتے ہیں، ماں کے تربیت کی وجہ سے، اسی لیے کہتے ہیں ماں کے آغوش جو ہے پہلا مدرسہ ہے۔ یہ صرف پڑھائی کے حوالے سے نہیں ہے جی، انسان کی ہر صفات، خصائل، خصلتوں کے لیے ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو ماں کو اس محاذ کو سنبھالنا جو بچے کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے۔ قبلہ بتائیے گا صنفی امتیاز کو کم کرنے کے لیے مذہبی جو اسکالرز ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور صنفی امتیاز کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں ایک تو یہ ہوتے ہیں جی عالمی سطح، دنیاوی پورے مثلا آپ پورے دنیا سطح پر جہاں پر انسانی لیول پر اگر دیکھا جائیں تو الگ ہیں، اس کے مختلف جگہوں پر مختلف نظریات ہیں۔ مثلا ہم اپنے یہاں کے حوالے سے دیکھیں، ابھی تک عورتوں کی طرف خاص ابھی 15-20 سال سے تھوڑی سی توجہ ہو گئی، نہیں تو خواتین کو تعلیم دینا، تربیت دینا، معاشرے کا حصہ بنانا، صرف یہ چھوٹے موٹے یہاں کے کام کرنا بس یہی ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں الحمدللہ ابھی ہمارے یہاں بہت فرق پڑ چکا ہے، بہت ساری جگہ، بہت سارے مقامات ایسے بھی ہیں خواتین کو باہر کی دنیا سے بالکل لا تعلق رکھو، صرف وہ گھر کے آنگن اور چار دیواری کے اندر ہی رکھنا چاہیے، اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ایک لحاظ کے ہیں، لیکن یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابتدائی اسلام خود پیغمبر ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پر خواتین جا رہے ہیں۔ تو صنفی اعتبار سے ہمارے یہاں پر بھی یہ تعلیم کی کمی اور خود اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے صنفی جو فرق ہے، ہاں وظیفہ کے حوالے سے تھوڑا بہت فرق ہے، ڈیوٹی کے اعتبار سے الگ الگ ذمہ داری میں ابھی ذکر کر رہا تھا، لیکن جہاں پر صنف عورت صنف مرد کے کہہ کر ایک دوسرے سے بالکل ہی ایک کو بالکل زیرو کرنا اور ایک کو بالکل ہیرو کرنا، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ مثلا ابھی آپ شادی کر کے لائیں، اسلام نے اس کو کتنا مقام دیا ہے جی، بحیثیت 3 مقدس عورت کی حیثیتیں ہوتی ہیں، بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت کے زوجہ کے، تینوں حوالوں سے دیکھا جائیں اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، اور معاشرے کے اندر لوگوں نے اس قسم کی تفریق کا وہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس کا بہترین حل یہی ہے جی، صحیح اسلامی تعلیمات کو، اسلام کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور عورت کی جو ذمہ داری ہے عورتوں کو بتانا چاہیے، تاکہ الحمدللہ ہمارے یہاں پر ہم نے بہت سارے ایسے پروگرام بھی رکھے ہیں جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے الحمدللہ بلتستان کی سطح پر کافی فرق ہوا ہے پچھلے 15-20 سالوں سے۔ ابھی اگر دیکھیں
تو خواتین ہر میدان میں مثلاً دنیاوی امور میں بھی اپنے پردے میں رہ کر بہتر انداز میں نبھا سکتے ہیں ذمہ داریوں کو، مذہبی حوالے سے، شرعی اعتبار سے اور عرفی اعتبار سے بھی بہتر انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ تو یہ صنفاً ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا ان کی حیثیت کو نہ ماننا، یہ میں تو سمجھتا ہوں اسلامی تعلیمات سے ناآگاہی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ اچھا قبلہ شیخ صاحب بتائیے گا، کہتے ہیں خواتین کام نہیں کرتی، جبکہ گھر کے کام کاج ہیں، بچوں کی پرورش ہے، گھر کی دیکھ بھال ہے، یہ تمام کام ہیں جو عورت روزانہ کی بنیاد پر کرتی ہے، لیکن ان کاموں کو کام کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ کیا عورت ان تمام کاموں کا معاوضہ طلب کر سکتی ہے؟ اس میں یہ ہے جی شرعی حوالے سے ایک تو ہے یہاں پر مرد عورت کے حوالے سے اگر دیکھا جائیں، ظاہر سی بات ہے، چلو مختلف مرد عورت کے درمیان میں رشتے ہیں جی، ان میں سے سب سے اہم یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائیں تو اسلام نے جہاں پر عورت کو جو مقام دیا ہے، انسانی تربیت ماں باپ دونوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کے دو مرحلے بنائے۔ ایک پہلا مرحلہ ہے یا ایک آپ اس کو تربیت کے تعلیم کے حوالے سے دو کلاس سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی کلاس ہے، دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس کب سے شروع ہوتے ہیں؟ رحم مادر سے لے کر دنیا میں آنے تک کی ایک کلاس ہوتی ہے، تربیت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ مرحلہ بڑا سخت اور ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ وہ سخت مرحلہ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے یا فطرت نے ماں کے حصے میں ڈالا۔ ماں کے رحم میں بچہ پلیں، لیکن اس وقت کتنی ذمہ داری ہے۔ احادیث میں آتے ہیں جی السعید السعید فی بطن امی والشقی شقی فی بطن امی، سعادت مند ایک خوشبخت انسان ماں کے پیٹ سے خوشبخت ہو کے نکلتا ہے۔ ایک بدبخت دنیا میں آگے صرف نہیں بلکہ بعض مقامات پر ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت ہو کے نکلتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ ماں کے غذا کا اثر، خیالات کا اثر، تصورات کا اثر، جو کھاتے ہیں کرتے ہیں ان کا تمام ظاہر ہے ایک جسم کے حصہ بن کے جو جنین ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو اس کے ماں کے جتنی بھی چیزیں صرف کھانے پینے جسمانی اور یہ خون پوش کا اس کا اثر نہیں، بلکہ اس کے تخیلات کا، اس کے نظروں کے دیکھنے کا، کرنے والی باتوں کا اثر اس کے بچے پر بھی پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ پہلا مرحلہ جو شریعت نے، فطرت نے ماں کے ذمے میں لگا ہے۔ جب دنیا میں آنے کے بعد کفالت و تربیت کا اثر آگے ہے۔ ایک تربیت ہوتی ہے، ایک کفالت ہوتی ہے۔ انسانی تربیت آپ اسے کہیں یا شرعی تربیت کہیں، وہ باپ کے ذمہ لگا ہے۔ تو دنیا میں آنے اسی لیے عام طور پر معاشرے کے اندر یہ ہیں، مائیں یہ سمجھتے ہیں یہ اولاد تو باپ کے ہیں، باپ کے نہیں، یہ دونوں کے ہیں، لیکن یہ ہیں بچہ بڑا ہو کر خود سے استفادہ کی عمر تک پہلا مرحلہ، پہلا پیریڈ ماں کے ہو گئے، دوسرا پیریڈ باپ کے ہیں، اور جب وہ خود پھل دینے لگ جائیں تو ماں باپ دونوں کے ہیں۔ جہاں پر خرچہ دینے کا ہو، ماں باپ کو پالنے کا ہو، باپ کو زیادہ ماں کو کم کوئی نہیں ہے۔ لیکن تربیت کے مرحلے میں یہ ہے جی دنیا میں آنے کے بعد جو باپ کی ذمہ داری ہے، زیادہ سے زیادہ ہو تو ماں 2 سال کے دودھ پلانا ہے۔ قرآن کی آیت ہے جی حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال مکمل تک ماں دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کی اجرت محبت کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو جائز نہیں ہے، کیونکہ ماں کو اللہ نے محبت دیا ہے، باپ کو بیٹے کی تربیت کی ذمہ داری دی ہے۔ بحیثیت ماں بچے کی محبت کے کہیں محبت کی کتاب میں جائز نہیں ہے، لیکن شریعت کی کتاب میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی اس بچے کے باپ سے لے سکتی ہے، کیونکہ اس کے پیریڈ ختم ہو، دوسرا پیریڈ شروع ہو گئے تو اس کے لیے ٹیوشن فیس ہو جائے گی۔ تو یہاں دودھ پلانے کے ہیں یا دوسرے کاموں کے لیے شوہر سے شرعی اعتبار سے بیوی بچے کی تربیت و کفالت کے لیے شریعت کی روح سے اجرت لے سکتے، لیکن کوئی ماں اس پر راضی نہیں ہوگی، کیونکہ محبت کا تقاضا ہی ہے۔ اور سیرت کا بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ گھر میں کام کرتی تھی تو مولا علی سے اجرت نہیں لیتی تھی، اور ازواج مطہرات کے بارے میں آپ دیکھیں اجرت نہیں لیتی تھی۔ شریعت نے حق رکھا ہے، یہ لے تو لے سکتے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ایک لحاظ سے ختم ہے۔ ہاں دونوں کو مل کے گھر کو آگے چلانا یہ سیرت کے حوالے سے، محبت کے اعتبار سے دونوں کی ذمہ داری، لیکن جہاں پر مرد یہ نہیں کہہ سکتے ڈنڈے سے کام لے لیں، اپنے سختی سے اپنے مثال کے طور پر حیثیت شوہر کے کام لینا چاہیں، وہ نہیں ہے۔ اچھا قبلہ شیخ صاحب یہ بتائیے گا، کیا خواتین جو ہیں وہ معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہیں؟ اور اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو یہاں پر خواتین کو معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روکا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ موجودہ دنیا میں آپ اس میں دیکھیں جی، ظاہر ہے اس کا سب سے اہم ترین مسئلہ تو یہ یورپ کا ہے۔ اگر عورت کو اتنی آزاد چھوڑ دی، انسان کو، آپ خود میڈیا پہ دیکھیں، ہماری خود پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں، عورت کی حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ ایک واش روم دھونے والے پاؤڈر کے لیے ایک عورت کی تصویر جب تک نہ آ جائیں وہ چیز نہیں بکتی۔
وہاں وہ چیز نہیں بک رہی بلکہ ایک عورت کی حیا بک رہی ہوتی، یا ایک بے پردہ خاتون کی جب تک وہاں پر خدا نخواستہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہو تو اس کی اشتہار نہیں بنتا۔ عورت کی حیثیت کو خود معاشرے نے برباد کر دیا، جس کی وجہ سے اسلام اس کو یہ کہتے ہیں اسے کم سے کم کام مت کرو۔ عورت کا کام اشتہار کے لیے شو پیس بننا نہیں ہے، عورت کا مقام بہت مقدس ہے، عورت بہت ہی عفیف ہے، بہت ہی نجیب ہے، اس مقام کو قائم رکھو، کیونکہ اسی کے ذریعے سے انسان نے انسان بننا ہے۔ اور اس کو ایک درسگاہ کے طور پر لیا، درسگاہ کی حالت ہو تو اس سے پلنے والی یا اس میں تعلیم حاصل کرنے والی یا ایک کمپنی ہے جس کی پروڈکٹ کی اگر آپ یہ دیکھیں وہ خود خراب ہو تو اس کی پروڈکشن آگے اچھی کیسے ہوگی؟ اسلام اس چیز کو دیکھتے ہیں جی بہترین انسان بنے۔ اس لیے یورپ میں آپ یہ دیکھیں آج کل اگر دیکھا جائیں تو گھریلو سسٹم ہی ختم ہوگی، یہ آپس کی جو انسانی روابط، انسانی فطرت کے حالات ہی بدل گئے، ختم ہی ہو گئے۔ اس لیے عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ دوسری طرف نہیں ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتے ہیں اس قسم کی جو ماڈرن دنیا ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام خود ایک ماڈرن ہے، ماڈرن سے مطلب یہی ہے کہ فطرتی تقاضوں کے مطابق کسی چیز کو اس کا حق دینا، زمانے کے مطابق اس کی تربیت کرنا۔ اور مولا علی علیہ السلام کے آپ کی اولاد کے حوالے سے دیکھیں کتنا خوبصورت ایک جملہ ہے، اور پیغمبر نے بھی بار بار ان چیزوں پہ زور دیا ہے، قرآن مجید میں بار بار ان چیزوں پہ زور ہے۔ ادبوا اولادکم بغیر آدابکم فانہم خلقوا لزمان غیر زمانکم، تم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر لو جو تمہاری تربیت سے ہٹ کر ہو، یعنی تمہارے زمانے سے یہ بچے کسی اور زمانے کے لیے خلق ہو گئے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں ایک کسی دانشور نے کہا تھا آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے، آئندہ 15-20 سالوں میں سارے پڑھے لکھے ان پڑھ ہو جائیں گے، کمپیوٹر کا دور آ گیا تو جتنے بھی بڑے سب ان پڑھ ہو گئے ہیں جی، اور جتنے بچے ہیں وہ سارے تعلیم یافتہ ہو گئے۔ ابھی ہماری عمر میں آپ یہ دیکھیں ہم یہ سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل ہے، اس کی جتنے بھی فنکشن ہیں ان کو ہم اتنے وہ استعمال نہیں کر سکتے جتنا ایک چھوٹا بچہ کر سکتے۔ تو مولا کا فرمان ہی ہے اس حوالے سے عورت کو ان چیزوں کی تربیت کے لیے رکھنا چاہیے، شو پیس کے طور پر، اشتہاری کوئی پیس کے طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلام یہ کہتے ہیں یہ آزادی نہیں ہے، ایسا اس کو آزادی فیہن نہیں دینا چاہیے جو اسلام کے دائرے میں رکھ کر، فطرتی تقاضوں کو سامنے رکھ کر اولاد کی تربیت، معاشرے کو بنانا، یہ سب کچھ اس میں مرد عورت کا دونوں کا کوئی الگ سے وہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ عورت کا اس میں حصہ آتا ہے۔ اسلام اس چیز پہ زور دیتا ہے۔ اسلام نے خواتین کے لیے جائیداد میں ایک حصہ مختص کر دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ لات و لال سے کام لیتے ہیں، مختلف حیل و بہانوں سے کام لیتے ہیں، اور عورت کو جو ان کا جائز حق ہے جو کہ جائیداد میں ان کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ دینے سے کتراتے ہیں۔ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ اسلام ایک تو یہ ہوتے ہیں جی مثلا مرد عورت خود کماتے ہیں، مثال کے طور پر تو قرآن مجید کی صریح آیت ہے جو مرد کمائے وہ مرد کا ہے اور جو عورت کمائے عورت کی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ مثلا جو عورت کمائے عورت کے حق ہیں، اس میں مرد کا کوئی مثال اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کسی کے اگر مثلا کوئی آدمی خود نوکری کرتا ہے، روزگار کے یا کوئی کاروبار کرتا ہے، تو اس کا جتنے بھی وہ جو ایکٹیویٹیز یا اس کی آمدنی ہے وہ بیوی کا تو اس میں حصہ نہیں ہے، ظاہری طور پر نہیں ہے، وہ خود کماتا ہے، اس کی اپنی تنخواہ ہے۔ اسی طرح بیوی اگر نوکری کر لے یا کوئی کام شروع کر لے، اس میں شوہر کا حصہ نہیں ہے، شوہر کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں جو مرد کمائے وہ مرد کا حصہ ہے، جو عورت کمائے عورت کا حصہ ہے۔ یہ تو اپنی کمائی کے اعتبار سے ہے کہ یہ نہیں ہے میں اس کا شوہر ہوں لہٰذا اس کی جتنی کمائی میری۔ وہ جو ہوتی تھی جی ابتدائی اسلام میں یہ لونڈی غلام کا ہوتا تھا، یہ تأثر وہاں پر تھا، جو غلام کمائے لونڈی کمائے اس کے مالک کے ہوتے، جو سب کچھ ہے اس کے جو مالکہ یا مالک ہوتا تھا اس کا ہوتا تھا۔ لیکن مرد اور عورت میں یہ ہے جو عورت جو کمائے عورت کے ہیں، مرد جو کمائے مرد کے ہیں۔ شوہر کو بیوی کے تنخواہ میں ایک ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ATM اپنی جیب میں رکھتے ہیں جی، بیچاری ڈیوٹی کرتی ہیں اور شوہر جتنا اس کو خرچہ دے نہیں تو 1 روپیہ لینا شریعہ والے سے حرام ہے جب تک وہ راضی ہو کر بیوی خود نہ دے دے۔ دوسری طرف وراثت کا جو آپ کا سوال کا تعلق وراثت میں قرآن نے صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمائے جو ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں بھی فرق نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے جی باپ کا جو ہے جو کی میراث جو ہے وہ تو لڑکے 2 حصے لڑکیاں 1 حصہ ہے، عورت کے برابر نہیں ہے، وہ نہیں ہے، دونوں میں سیم ہے۔ اگر کسی کے وراثت میں ماں باپ کی طرف سے کوئی جائیداد آ جائیں للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 حصے عورت کے لیے 1 حصہ ہے، اور کچھ لوگ نہیں دیتے یا دینے کے لیے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ اسلام سے قرآن سے روگردانی میں سمجھتا ہوں۔ حکم الہی ہے، حکم الہی سے روگردانی نہیں کر سکتے۔
یہ اس کے باپ کے جائیداد سے، میراث سے خدا نے، شریعت نے، قرآن نے رکھا ہے. اب بھائی کو کیا حق پہنچتا ہے جی؟ نہیں دینا، اور ناراض بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے. اب دیکھیں بہن نے مجھ سے اپنا حق مانگا، حق اپنا حق مانگا نا، ناحق تو نہیں مانگا. ہاں جی، تو لہٰذا حق مانگنے میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں ناجائز کوئی چیز ہو، شریعت کے خلاف کوئی چیز ہو، اس میں ناراض ہو جائیں، لیکن جہاں حق کہتے ہیں اسی میں خود جواب ہے. جو کسی کا حق مانگے تو حق مانگنا تو ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اسلامی تعلیمات سے بے خبری ہے جی. واجب ہے ہاں اسی طرح اگر چھوڑ دیں، مثال کے طور پر اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے دینا اپنی جگہ ہے، لیکن شریعت نے اس کو واضح الفاظ میں، جسے نص قرآنی کہتے ہیں جی، نص قرآنی میں یہ واجب ہے. جب تک اجازت نہ لے لیں، ناراض ہو جائیں، تو اس سے بہن اگر اجازت نہ دے دیں تو یہ بھائی کے لیے کوئی حق نہیں ہے. ہاں بہن اگر للہ فی اللہ چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں، یا ماں اگر اولاد کے لیے چھوڑ دیں ٹھیک ہے، ماں کا بھی حق ہوتا ہے جی. کبھی اس میں میاں بیوی کے حصے کے حوالے سے تو اس وقت بھی ناراض ہوتے ہیں. ہماری ماں نے تو ابا کے جو پنشن ہے اس میں سے اپنا حصہ مانگ رہے، تو مانگنے چاہیے، شریعت نے رکھا ہے. تو ان چیزوں پہ نماز و روزے سے بھی میں سمجھتا ہوں جناب، یہ نماز روزہ تو اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ میرا حکم مانتا نہیں مانتا. انسانی حقوق، انسانی ضرورت ہے، تو ضرورت کو دینا حق الناس کا، نماز روزے حق اللہ سے بھی واجب تر ہے، تو اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ ان چیزوں کو شرعی حوالے سے، اسلامی نقطۂ نظر سے سمجھ کر عمل کرنا چاہیے، نہیں تو انسان گناہگار ہو جائے گا. نہ دینے کی صورت میں اس کے لیے ایک تنکا بھی لینا کھانا حرام ہو جاتا ہے. قبلہ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی گناہگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مہربانی، بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے قبلہ شیخ جواد حافظی صاحب، اور آج ہم نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے راسل گفتگو کی. پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی انجم، پروڈیوسر ذیشان مہدی اور قاسم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.